सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, सलामती उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़र रहते हैं, और सलामती ही सलामती उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बेहतर के लिए जो वाहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी है न कोई हमसर है। दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। ज़ानमन, आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुशामदेद। आज का दिन खास रजबुल मुरज्जब का आगाज़ हुआ जाता है, एक ऐसा बाबरकत मुक़द्दस और इज़्ज़त वाला महीना कि जिसकी कई मरतबा कई जगह कई मकामात पर ताज़ीम का हुक्म दिया गया है। इसका एहतराम इस तरह से भी होता है कि लोग इसका चाँद देखते हैं और एक दूसरे को नेक तमन्नाएँ और दुआएं देते हैं। इसके चाँद के देखने के ऊपर भी दुआ है और इसके चाँद के बताने के ऊपर, ख़बर पहुँचाने के ऊपर भी दुआ है। और ख़ास तौर से रजब को बहुत सारे एजाज़ात हासिल हैं, मगर कुछ तो ऐसे हैं कि जिस पर रजब भी नाज करता है। आज यकम रजब यानी हज़रत इमाम बाक़िर, आप पे हमारा सलाम हो, जो आले रसूल हैं और सैयद व सादात हैं। हज़रत का क्या ही कहना कि आप इमाम सैयद ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, और आज आपका यौम विलादत भी है। ये जुमेरात के रोज़ से आगाज़ होने वाला महीना इंतहाई बाबरकत हो सकता है। बहुत से लोग आज के दिन रोज़ा रखते हैं, ये बहुत मुतबर्रक होता है। साहिब इज़्ज़त होते हैं वो लोग जो आज के दिन को अहमियत देते हैं और आज के इस महीने में ख़ास दुआओं का एहतमाम करते हैं। जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो कुछ ख़ास कलिमात नमाज के बाद अदा करते हैं, इसका भी हुक्म है। फिर साथ साथ इस महीने में आप कसरत से रोज़े रखते हैं, इसका भी हुक्म है, और इसको भी पसंदीदा करार दिया गया नवाफिल के अंदाज में। मैं इस महीने में बहुत सारी ऐसी शख्सियात की वलादत का भी इज़हार करना चाहूँगा कि जो इस महीने को मुनव्वर करती हैं, मुअत्तर करती हैं और इसको मुअज़्ज़ज़ बनाती हैं, मुअज़्ज़म बनाती हैं। मगर आज ख़ास तौर से इस प्रोग्राम को तरतीब दिया गया है एक ऐसी शख्सियत के हवाले से जिसका ज़िक्र करके मैंने अपनी ज़ुबान को मुअत्तर किया, अपने दिल को मुअत्तर किया, अपने क़ल्ब को मुअत्तर किया, और मुनव्वर करने की कोशिश करूँगा आपके अस्मा को भी, ख़ास तौर से आपके दिलों में इनका जिक्र बैठे। हज़रत इमाम बाक़िर, आप पे हमारा सलाम हो। आपने किस हद तक कुर्बत पाई है, क्या मकाम आपके पास है, आप आले रसूल भी हैं, और आपका शुमार उन चंद शख्सियात में होता है जिनके लिए कुरान ने हुक्म दिया कि रासिख़ून फ़िल इल्म है, इनसे इल्म सीखिए। आपको बाक़िरुल उलूम भी कहते हैं। 40 साल ज़िंदगी में आपने किस तरह से दीगर लोगों के साथ रवाबित रखे, अहादीस का किस तरह से पैगाम नशर व अशात का पहुँचाया, और फिर आपने करबला मुअल्ला के बाद से जो ज़िंदगी देखी है वहाँ भी आप गवाह और शाहिद रहे, और आस पास लोगों में जब आप मौजूद थे तो सहाबा कराम का ज़माना भी आपको नसीब हुआ, और वहाँ से भी आपका तज़किरा आज जुड़ेगा। मैं सारी चीज़ें अपने दामन में लिए बैठा हूँ, और आज इस 4 साल शख्सियत से लेकर मुकम्मल उम्र तक सारी की सारी शख्सियात के सारे पहलू, सारे अतवार, सारे सवाने, सारे ज़ाब्ता हयात को जानना चाहूँगा। मेरे पास बहुत ही काबिल शख्सियात मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में खुशामदीद करना चाहता हूँ। लाहौर में हमारे साथ हैं, और मैं इससे आज के इस प्रोग्राम के हवाले से बहुत माना खेज समझता हूँ आपकी मौजूदगी को। अल्लामा अहमद इकबाल रज़वी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्लामा साहब, बगैर किसी वक्त के ज़िया के मैं सबसे पहले आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, जिस शख्सियत का आज हम जिक्र कर रहे हैं, अपनी ज़ुबान को मुनव्वर कर रहे हैं, हज़रत कौन है, हज़रत इमाम बाक़िर का क्या मकाम है, किस तरह से तारुफ़ करवाया जाए अगर मुख्तसर अल्फाज में ये बात की जाए तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवैस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन बहुत ही मुबारक दिन है। रजब की पहली तारीख है। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज़ आ रही है, और हम तो मुंतज़िर हैं कि अब इसमें इल्म और हिकमत की बातें भी आएँ। आज यकुम रजबुल मुरज्जब है और इंतहाई बाबरकत महीने का आगाज़ हो गया। ये मुक़दमा है, तमहीद है माह मुबारक रमज़ान की, और माह मुबारक रजब और माह मुबारक शाबान, ये 2 महीने जैसे कि रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वारिद हुआ है कि इंतहाई मुतबर्रिक और इबादतों के महीने हैं, और इन्हीं महीनों को तमहीद करार दिया गया है माह मुबारक रमज़ान के लिए। उरफ़ा इन 2 महीनों में इबादत करते हैं, रोज़े रखते हैं, ताकि अपने आप को माह मुबारक रमज़ान जैसे अज़ीम महीने के लिए और उसकी इबादतों के लिए अपने आप को तैयार किया जाए।
جیسے کہ آپ نے خود فرمایا کہ ماہ مبارک رجب کا آغاز ہی اہل بیت علیہم السلام میں جی پانچویں امام حضرت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے ہو رہا ہے، اور امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں کہ جنہیں باقر العلوم کہا گیا، بے شک اور باقر ان کا لقب ہے، جس کا معنی ہے علم کو شکافتہ کرنے والا۔ باقر العلوم یعنی علم کو شکافتہ کرنے والا، علم کی جو راز ہیں انہیں افشا کرنے والا، علم کو پھیلانے والا۔ لہٰذا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ لقب امام کو اسی وجہ سے ملا کہ جہان اسلام میں اس وقت میں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف علوم کے رازوں سے پردہ ہٹایا اچھا اور عالم اسلام کو علم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آشنا کیا۔ امام خوبصورت باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے جو امام علی ابن الحسین زین العابدین سید الساجدین، یعنی جو معروف ہیں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ارجمند ہیں، مادر گرامی کا نام ان کے ام عبداللہ یا فاطمہ بنت حسن ہے۔ صحیح یہ اس لحاظ سے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نسب ہے وہ فاطمی بھی ہے اور علوی بھی ہے، صحیح یعنی یہ ایک ایسی شخصیت ہیں ہاشمی کہ جن کا نسب جو ہے وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر ملتا ہے۔ اور امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ایک خصوصیت ہے وہ یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ صلی اللہ وآلہ علیہ وسلم وسلم نے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا انتخاب کیا تھا اس وقت میں کہ جب ابھی امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف نہیں لے کر آئے تھے، لیکن کئی سال پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر ابن عبداللہ انصاری جو ان کے بڑے قریبی صحابی تھے اور جو امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک موجود تھے، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کے ذریعے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام بھیجا خوب اور ان کا نام بھی معین کیا تھا۔ میں تو کہتا ہوں کہ ان کے آگے کیوں نہ ہم علیہ السلام لگا کے اپنی طرف سے سلام بھیجیں کہ جن کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سلام کہہ رہے ہیں۔ یہ نہیں تو سلامتی ہے، تبریک ہے، دعا ہے، اور آج کے دن میں ہم آپ کے حوالے سے جان کر اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ سلام بھی پیش کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کی خدمت گزاری میں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پروردگار سے آپ کی قربت کے طلبگار ہیں۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، علامہ مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب ہمارے ساتھ درمیان میں ہمارے ساتھ موجود رہے، اور اب میں ان سے سوال جواب بھی کرنے لگا ہوں، مگر ایک مختصر سا وقفہ الف لام میم میں آپ نے لوٹ کر آنا ہے، آپ کا انتظار ہے۔ الف لام میم میں خوش آمدید کہوں گا میں آج جس شخصیت کو اپنے ساتھ لیے بیٹھا ہوں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اس وقت اہل سنت میں ایسے افراد کی بہت زیادہ ضرورت رہتی ہے جو خوش عقیدہ ہوں، اہل بیت ہوں یا اصحاب کرام ہوں، ان کے اوپر کھل کے گفتگو فرماتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں اور برجستہ کرتے ہیں، برملا کرتے ہیں۔ علامہ شاہ حسین گردیزی صاحب کو سلام کہوں گا، اور ساتھ میں سوال بھی پوچھوں گا کہ حضرت امام باقر علیہ السلام کو عمومی طور سے کس طرح سے دیکھا جاتا ہے؟ علم کی حدت بھی ان سے لی، امام ابو حنیفہ بھی ان سے مل کر آئے، آپ کی ان سے ملاقات ہوئی، تو احناف کے درمیان اور شافعی اور مالکی اور دیگر لوگوں کے درمیان امام باقر علیہ السلام کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باقر کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جس طریقے سے زمین کو کھود کے اس سے غلہ نکالا جاتا ہے، جی تو علم کی سرزمین کو کھود کے اس سے علم نکالنا اور اس کو وسعت دینا، سبحان اللہ، یہ باقر کا معنی ہے۔ سبحان اللہ۔ امام باقر کو امام باقر اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے علم میں بہت توسع پیدا کیا اور نئی جہتیں اور نئی ایجادیں کی، اور پھر آنے والے لوگوں نے ان کے اس موقف کو اور اس عمل کو قبول بھی کیا اور سراہا بھی، اچھا کیونکہ ایک آدمی وہ شروع کا دور تھا تو اس بنیادیں رکھی جا رہی تھی اس زمانے میں،
تو ان بنیادوں پہ کھڑے ہو کے بعد میں آنے والے وہ آگے بڑھے. ہم، اب رہے گا مسئلہ حضرت امام باقر کا جو دور ہے، کیونکہ ان کی پیدائش کا زمانہ جو ہے وہ 57 ہجری ہے، ہم، تو واقعہ کربلا کے وقت وہ کوئی 3 ساڑھے 3 سال کے تھے. صحیح. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا، اور گرانے یہ علم والا بے تھا، شک بے شک. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بلندیاں بخشی. اور ان کے اثر کے لوگ جتنے تھے وہ ان سے فیض حاصل کرتے تھے، لیکن ان حضرات سے فیض حاصل کرنے میں بھی اس دور میں پابندیاں تھیں. فیض حاصل کرنے پہ بھی فیض پابند. حاصل کرنے پر بھی پابندیاں تھیں جو ہے. یا اللہ. لیکن پھر بھی لوگ جو ہے وہ ہمت کرتے تھے اور پہنچتے تھے، ذرائع مختلف اختیار کرتے تھے تو ان کی بارگاہ تک پہنچتے تھے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ ان تک پہنچے، لیکن امام ابو حنیفہ کی شہرت ان سے پہلے وہاں ان تک پہنچ چکی تھی. اچھا. ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ کوفے میں ایک بڑا جید عالم ہے، ہم، لیکن امام صاحب کے بارے میں، امام صاحب بڑے آدمی تھے، جی. تو بڑا آدمی جو ہوتا ہے اس کی ایک خاص صفت ہوتی ہے، ہم، اس کے دوست بھی بہت ہوتے ہیں، اس کے دشمن بھی بہت ہوتے جی ایسا ہی ہے. ہیں. غیبانہ طور پہ اس کے دوست اور اس کے ہمدرد ہوتے ہیں، اور غیبانہ طور پہ اس سے عداوت رکھنے والے اور دشمنی کرنے والے. حق. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بھی یہ ایک بات مشہور کر دی گئی کہ وہ رائے اور قیاس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. ہم، حضرت امام ابو حنیفہ جب مدینہ منورہ میں حضرت امام باقر علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے تو ان کے ساتھی نے تعارف کرایا کہ یہ کوفہ کے ابو حنیفہ ہیں. ہم، انہوں نے دیکھا اور فرمایا کہ اچھا آپ وہ جو قیاس سے حدیث کو بدلتے ہو جو ہے. قیاس سے حدیث کو بدلتے ہو. امام صاحب نے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو ہم، تو میں کچھ گزارشات پیش کروں. اچھا. لیکن اس سے پہلے امام صاحب نے ایک تاریخی بات ان سے کہی، اچھا. اور وہ بات جو کی وہ امام صاحب کے حوالے سے اہل سنت کو اپنے سینے پہ لکھ کے رکھنی چاہیے. خوبصورت. اور وہ بات آپ نے یہ کی کہ میں آپ کو اس طریقے سے اہمیت دیتا ہوں ہم، اور اس طریقے سے آپ کی تعظیم و تکریم کو واجب سمجھتا ہوں ہم، جس طریقے سے صحابہ کرام نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و تکریم کو واجب سمجھتے. حق. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں، امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں، امام ابو امام حنیفہ. محمد باقر علیہ اب السلام. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو اصل اہل سنت ہیں ان کے دلوں میں ائمہ اہل بیت کی کتنی محبت ہے اور کتنا احترام ہے اور کتنا درجہ ہے. اللہ اکبر. خیر، اس بات کے بعد حضرت امام صاحب نے ان سے اجازت لی. ہم، اگر آپ کچھ کہیں تو حضرت میں آپ سے سوال کروں اس حوالے سے. تو آپ نے فرمایا کرو، وہ تو علم کا سمندر تھا، آپ ادھر سوال کرو، ادھر سے کرو، کہیں سے کرو. جی. واہ واہ. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گزارش کیا، امام ہم، عورت کمزور ہے یا مرد کمزور ہے؟ ہم، آپ نے فرمایا عورت کمزور ہے. عورت کمزور ہے تو پھر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو جائیداد میں سے زیادہ حصہ ملنا چاہیے، ہم، جبکہ اس کو مرد کا آدھا ملتا ہے، ہم، مرد کے حصے کا آدھا ملتا ہے. ہم، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ حضرت اگر میں قیاس کو ترجیح دیتا جی. تو میں اس عورت کے بارے میں بات کرتا کہ اس کو کم از کم برابر یا زیادہ حصہ ملنا چاہیے جو ہے، کیونکہ یہ کمزور ہے. تو عقل یہ کہتی ہے کہ کمزور کی ہمدردی زیادہ ہونی چاہیے، اس کی طرفداری زیادہ ہونی چاہیے جو ہے. ہم، میں کہا اچھا. پھر انہوں نے سوال کیا، حضرت ایک اور سوال ہے، جی. اور وہ سوال یہ ہے کہ عورت جو ہے رمضان کے جب دن گزر جاتے ہیں تو وہ کچھ روزے قضا کرتی ہے، ہم، تو نماز کی زیادہ اہمیت ہے یا روزے کی زیادہ اہمیت ہے؟ جی. تو آپ نے فرمایا کہ نماز کی زیادہ اہمیت ہے. ہم، تو امام صاحب نے فرمایا کہ اگر میں عقل سے قیاس سے کوئی فیصلہ کرتا ہم، تو میں یہ کہتا کہ اس کو روزہ نہیں نماز کی قضا کرنی چاہیے. ہم، تو نماز کی قضا نہیں کرتی، وہ روزے کی قضا کرتی ہے. ہم، تو اس طریقے سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے سوال کیے تو ان کو ان کے بھی علم کا اندازہ اندازہ ہوا ہو گیا. کہ یہ ان کو تو پہلے سے اندازہ تھا حضرت امام ابو حنیفہ کو
لیکن ان کو ان کے علم کا بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ کتنی قابلیت والی میں تو کہتا ہوں شخصیت ہے امام باقر کو بھی پہلے سے اندازہ تھا، مگر یہ ہمارے لیے شاید ایک گفتگو شنید ٹھہری۔ علامہ صاحب، آپ احمد اقبال رضوی صاحب آپ بھی سن رہے ہیں، یہ جو مکالمہ ہے یہ گفتگو شنید ہے، یہ دو بزرگوں کے درمیان ہے، امام باقر علیہ السلام کی گفتگو ہو رہی ہے امام ابو حنیفہ سے۔ تو آج یہ پہلے تو اس کو بھی ذرا ویریفائی کیجیے گا آپ تک بھی ایک بات ایسے ہی پہنچی، اور یہ ادب کا تقاضا نہیں ہے کہ کس طرح سے علم بانٹا جا رہا ہے اور کس طرح سے علم لیا جا رہا ہے۔ سوری، آواز نہیں آئی مجھے، دوبارہ سے بولیے گا۔ جی میں کوشچن کو دہرا دیتا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو گفتگو اس وقت چل رہی تھی مفتی شاہ حسین قدسی صاحب فرما رہے تھے، جو ملاقات کا سلسلہ تھا، گفتگو شنید ہو رہی تھی، مکالمہ ہو رہا تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بارگاہ امام محمد باقر علیہ السلام میں حاضری دی اور آپ سے محبتوں کا اظہار کیا، علم بھی لیا اور سوال و جواب بھی کیا، اور قیاس کے حوالے سے جو معروف بات تھی اس کو رد بھی کیا۔ آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، گردئی صاحب نے بہت خوبصورت نقطہ اٹھایا ہے۔ امام باقر علیہ السلام جو ظاہر ہے کہ علم لدنی کے مالک تھے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کے وارث تھے، اور ظاہر ہے کہ ان سے بڑھ کر شریعت کو کون سمجھ سکتا تھا، قرآن اور سنت کو، اور اس کے مبانی کو کون سمجھ سکتا ہے۔ لہٰذا امام باقر علیہ السلام اور خود ان کے فرزند ارجمند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس زمانے میں ظاہر ہے کہ مختلف مذاہب جو جنم لے رہے تھے اور علمی ابحاث کا زمانہ تھا، مناظرے کا زمانہ تھا، اس وقت میں امام باقر علیہ السلام نے بھی اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی حضرت ابو حنیفہ سے اس بات پر کافی ان کو تاکید فرمائی تھی کہ قیاس جو ہے وہ شریعت میں ایک منبع کے طور پر اسے استعمال کرنا درست نہیں ہے، اور اس پر کئی دفعہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے انہیں اس مسئلے کے اوپر متوجہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، میں یہاں پہ چاہتا ہوں کہ وہ ولادت کے جو مواقع ہیں، خاص طور سے وہ پرنور موقع کہ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی، اس پہ ذرا روشنی ڈال کے بیان فرمائیں کہ وہ کیسے ہوا اور کیا امتیاز تھا، وہ کیا گھڑی تھی، وہ کیا لمحات تھے، اور اس دنیا میں آمد جو پہلی رجب کو قرار پائی اس کو لکھنے والوں نے، تاریخ دانوں نے کیسا لکھا ہے؟ جی، ولادت با سعادت کے عنوان سے ائمہ معصومین علیہم السلام جو ہیں ہماری شیعہ منابع میں بالخصوص ملتا ہے کہ جب امام باقر علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں تو پیدائش کے موقع پر اس وقت میں امام باقر علیہ السلام نے اپنی زبان سے، ظاہر ہے کہ ایک نیو بورن بیبی اس کے لیے بولنا یا اٹھ کے بیٹھنا ناممکنات میں سے ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اپنے اولیاء کو، اپنے جو معصوم جانشین ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کو یہ طاقت عطا فرماتا ہے، طاقت گویائی عطا فرماتا ہے، وہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیں۔ لہذا ہمارے منابع میں ملتا ہے کہ امام باقر علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کی توحید کی گواہی دی اور رسول کی رسالت کی گواہی دی، اور اپنے ایمان کا اظہار کیا خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ امام باقر علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام میں انتہائی اہمیت کی حامل تھی، اس لحاظ سے کہ یہ وہ شخصیت تھی کہ جس نے علوم محمد والے محمد کو آگے بڑھانا تھا۔ میں مثال کے طور پر عرض کروں کہ جابر ابن یزید جوفی نقل کرتے ہیں کہ 70,000 حدیثیں میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امام باقر علیہ السلام سے نقل کی۔ بڑی کثرت ہے، بڑی کثیر تعداد ہے یہ۔ میں ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں علامہ صاحب، میں لوٹ کر آؤں گا اور جب آؤں گا تو اس پہ بھی روشنی ڈالوں گا۔ ساتھ ساتھ ظاہر ہے ایسے سورجوں میں ایک چاند پرورش پائے تو اس کے اندر وہ سب چیزیں ہوتی ہیں جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، امام زین العابدین یعنی عبادت کی زین اور زینت، تو پھر آپ میں عبادت کا جز اور کل کس طرح سے پایا جاتا تھا، اور میں جب لوٹ کر آؤں گا تو آپ کے شہادت کے حوالے سے بھی گفتگو کروں گا۔ الف لام میم میں خواتین و حضرات اذان من آپ کا انتظار ہے۔
الف لام میم میں خوش آمدید کہوں گا آپ کو۔ حضرت امام باقر علیہ السلام، آپ پہ ہمارا سلام ہو، اہل عقیدت، اہل عشق، اہل سنت اور وہ تمام افراد جو اہل بیت سے بہت محبت رکھتے ہیں، آج کے دن آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں، آپ کو یاد بھی کر رہے ہیں اور اپنی شخصیت میں آپ کی سیرت کو اتارنے کی کوشش بھی کرتے رہیں گے۔ مفتی صاحب، علامہ صاحب، بات ہو رہی ہے امام باقر علیہ السلام پر، کیا وجہ تھی کہ اس قدر عالم شخصیت علم کے معاملے میں، لینے کے معاملے میں دیگر لوگوں نے بخالت سے کام لیا اور سخت بھی رکھا، تنگی بھی رکھی ان کے لیے، لوگ ان تک نہیں پہنچ سکے؟ دیکھیں، حضرت امام باقر بڑی شخصیت ہے۔ ابھی جیسے بیان ہوا ہے کہ جس کو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سلام پہنچائیں تو آخر وہ کوئی شخصیت ہے یا نہیں ہے، اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کیا گہری بات ہے۔ اور پھر ایک اور شخصیت بھی ہے، یہ دو ہی آدمی میرے علم میں ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے سلام پہنچایا۔ جی، دوسرے آدمی اویس قرنی ہیں جو ہیں، ہاں، بے شک، ان کو بھی نبی علیہ السلام نے سلام پہنچایا حق، سبحان اللہ۔ اور ان کو بھی نبی علیہ السلام نے سلام پہنچایا ہے۔ تو ان کی عظمتیں اسی سے واضح ہے۔ اور پھر جیسا میں نے ابھی گزشتہ گفتگو میں کہا ہے کہ وہ علم و فضل کے بلند مقام پر تھے اور مدینہ منورہ رہتے تھے، اور ہر مسلمان جو حج کے لیے جاتا تھا تو وہ مدینہ منورہ بھی جاتا تھا، اچھا، کیونکہ نبی اسلام نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اور بھی بہت ساری حدیث ہیں جس میں آپ نے لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ میری قبر کی زیارت کے لیے آؤ، اللہ اکبر، تاکہ ایک باطنی تعلق کے ساتھ ساتھ میں ایک ظاہری تعلق بھی رہے، خوبصورت، ایک دور کا تعلق ہے تو یہ ایک نزدیکی کا تعلق بھی رہے۔ بے شک، بے شک، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی قبر شریف کی زیارت کے لیے اس زمانے سے لے کر آج تک مسلمان جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں، جاتے ہیں، جب وہ حرمین شریف جائیں تو وہ ضرور جو ہے روضہ نبوی پہ حاضری دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جو روضہ نبوی پہ حاضری دیتا ہے تو اس کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ ادھر نبی علیہ السلام کی آل بھی رہتی، ہاں، کیا خوبصورت بات، یہ اس کے علم میں یہ بات ہوتی تھی۔ تو جب وہ روضہ رسول پہ حاضری دے لیتے تھے تو پھر وہ آل کو تلاش کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ایک تو عام آدمی بھی آل کو تلاش کرتا تھا، اور دوسرا جو خواص ہوتے تھے، اہل علم ہوتے تھے، تو وہ خاص طور پہ ان کو تلاش کرتے تھے، اور ان کی تلاش کے اوپر جو ہے، ان سے ملاقات کے اوپر پابندیاں ہوتی تھی، اچھا، اور لوگوں کو حساب میں رکھا جاتا تھا تاکہ لوگ ان کی ملاقات کے لیے حاضری نہ دیں۔ یہ خلاف، لیکن بہرکیف جو علم کے طالب علم ہوتے ہیں، جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ پہنچتے ہیں۔ تو حضرت امام باقر کے پاس بھی لوگ پہنچتے تھے اس زمانے میں بھی، لیکن چونکہ پابندیاں ہوتی تھیں تو وہ عمومی طور پہ لوگ نہیں آ سکتے تھے۔ تو علم حاصل کرنے والے جو تھے، یہ قصور ان کا نہیں ہے، وہ تو جاتے تھے، قصور اوپر موجود ہے کہ اوپر جو پابندیاں بنو امیہ کی طرف سے ہوتی تھی، یہ ان کے اثرات تھے کہ لوگ صحیح طریقے سے ان تک پہنچ نہیں پاتے تھے۔ لیکن بہرکیف یہ نہیں ہوا کہ لوگوں نے کمی کی ہو ان سے ملنے میں یا علم حاصل کرنے میں۔ لیکن آگے ایک بات اور بھی ہے، انہوں نے علم تو حاصل کیا، لیکن جب اس بات پہ پابندی ہے کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے ایک دفعہ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت جی آپ کی تو ملاقات نہیں ہوئی ہے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو آپ تو صحابی نہیں ہیں، تو آپ کس طریقے سے یہ بات کہتے ہیں قال رسول اللہ؟ کیونکہ یہ بات تو وہ کہے جس نے براہ راست سنا ہو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا ہوا تم نے سوال کر لیا، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ جب بھی میں کہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تو تم سمجھ لیا کرو کہ درمیان کے راوی حضرت علی ہیں، اور میں ایسے دور میں کھڑا ہوں کہ میں ان کا نام نہیں لے سکتا۔ اللہ اکبر، اتنا مشکل حضرت کہ علی، روایت میں حضرت علی کا نام لینا جو ہے یہ اس دور پہ اس بات پہ پابندی تھی۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پابندی تھی تو یہی پابندیاں آگے والوں پہ تھی کہ امام حسن علیہ السلام کے پاس کون آتا ہے، کون جاتا ہے، کون کیا باتیں کرتے ہیں، اس کی رپورٹیں بھی مرکز میں پہنچتی تھی۔ تو امام حسین کے پاس بھی آنے جانے والوں کی رپورٹیں پہنچتی تھی، تو لوگ آنکھیں بچا کے لوگوں سے تو وہ اس طریقے سے ان کے دربار میں حاضر ہوتے تھے اور استفادہ کرتے تھے۔ اور پھر بعد والے جو حضرات ہیں جیسے امام زین العابدین ہیں، تو ظاہر انہوں نے تو بہت ہی مشکل دور دیکھا،
اور اس مشکل دور میں بھی لوگ ان کے پاس بھی اسی طریقے سے چھپ چھپا کے پہنچتے تھے اور ان سے علم حاصل کرتے تھے، فیض حاصل کرتے تھے، لیکن باہر نکل کے ان کا نام نہیں لے سکتے تھے کہ ہم نے ان سے یہ حاصل کیا۔ اللہ تو اکبر۔ وہ جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ لوگ نہیں گئے، لوگ گئے ہیں، لوگ پہنچے ہیں، لیکن آگے جو پابندیاں تھیں، اور وہ ابتدائی دور تھا، تو اس دور سے مطلب یہ ہے کہ بات آگے بڑھ رہی تھی، تو وہ آگے بڑھتے ہوئے حالات میں ان کے ناموں کو روکا گیا ہے، ان کی شخصیتوں کو پس پردے کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو یہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے آگے وہ اس کا اظہار نہیں کر پائے جو ہے نا۔ تو یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے دینے میں کمی کی یا آگے لینے والوں نے کمی کی، انہوں نے بھرپور طریقے سے دیا اور لینے والوں نے بھی بھرپور طریقے سے۔ کم و بیش کس تعداد میں ان سے احادیث لی گئی ہیں ہمارے ہاں؟ جی ہاں، کثرت کی تعداد ہے یا بہت قلیل تعداد؟ دیکھیں ہمارے ہاں مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی روایات موجود ہیں، خود امام باقر کی روایات بھی سیاستہ میں موجود ہیں جو ہے نا، اور امام زین العابدین کی بھی موجود ہیں، اور بعض لوگ ان کو کھول کھول کے بیان بھی کرتے ہیں، اب جو ہے نا واضح طور پہ یہ روایت ہے، یہ روایت ہے، یہ روایت ہے۔ اور پھر بعض حضرات نے ہمارے ہاں جو سلسلہ روایت ہوتا ہے، اس کے اوپر جب انہوں نے گفتگو کی ہے تو انہوں نے امام زین العابدین کی جو روایات ہیں ان کو بہت ترجیح دی ہے، اچھا، صحت کے لحاظ سے جو ہے نا یہ ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے اور بھی کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب جو بحث چلتی ہے کہ یہ راویوں کے لحاظ سے یہ حدیث صحیح ہے، جی اس حساب سے چلتی ہے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو دور تھا وہ تابعین کا دور تھا، جیسے یہ حضرات تھے تو وہ تابعین کا دور تھا، وہ آخری دور جو تابعین کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس میں تھے، انہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی، اس پر اتفاق ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ انہوں نے ان صحابہ کرام سے روایت بھی کی ہے یا نہیں کی، ٹھیک ٹھیک، لیکن بہرکیف 10-12 صحابہ کرام ایسے ہیں جن سے ان کی روایت ثابت ہے۔ صحیح۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ دور تھا اور یہ راوی درمیان میں تھے ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے، ٹھیک، وہ ایک دو راوی درمیان میں آتے تھے، وہ ابراہیم نخی آ گئے، جی تو ابراہیم نخی آ گئے، درمیان میں ایک آدمی اور آ گیا، عبداللہ ابن مسعود تک پہنچ گئے، حضرت علی تک پہنچ گئے، صحابہ اکرام تک پہنچ گئے۔ علامہ صاحب میرے پاس آخری وقت ہے، اس لیے میں علامہ احمد اقبال رضوی صاحب سے بھی آخری جملہ لینا چاہتا ہوں چند سیکنڈز میں۔ آپ کی شہادت کا کیا واقعہ ہے، کس طرح سے آپ کو شہادت نصیب فرمائی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوئے؟ جی، امام جعفر صادق، امام باقر علیہ السلام کے جو زمانہ ہے، امام نے 5 حکمرانوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے، جس میں عمر ابن عبدالعزیز کی عدالت کا زمانہ بھی دیکھا ہے، اور آخر میں حشام ابن عبد الملک کے زمانے میں امام باقر علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے زہر کے ذریعے سے۔ ظاہر ہے کہ جو حکمران تھے اس زمانے میں وہ اہل بیت علیہ السلام سے ہمیشہ خائف رہتے تھے، خوفزدہ رہتے تھے، ان کی علم و فضل کی وجہ سے ان کو ایک خوف محسوس ہوتا تھا کہ ان کی فضیلتیں اگر آشکار ہوں گی، ان کا علم اگر آشکار ہوگا تو یہ حکمرانوں کے لیے اچھا نہیں ہے۔ میں ایک واقعہ بیان کر کے اپنی گفتگو کو تمام کروں جی گا مختصر ہے۔ کہ جی مختصراً عرض کروں گا کہ حشام ابن عبد الملک امام باقر علیہ السلام کو اپنے پاس ایک دفعہ بلاتا ہے شام۔ 3 دن امام کو ملنے کی اجازت نہیں دیتا، امام کی انسلٹ کرنے کے لیے، اور جب امام کو بلایا جاتا ہے دربار میں تو وہاں پہ تیر اندازی کا مقابلہ ہوا ہوتا ہے۔ اللہ، امام باقر علیہ السلام سے وہ کہتا ہے کہ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ تیر اندازی کے اس مسابقے کے اندر، اس مقابلے کے اندر حصہ لیں۔ وہ علمی مناظر تو جانتا تھا کہ امام باقر علیہ السلام سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، وہ امام ظاہر ہے کہ سب کو شکست دے دیں گے، لہٰذا تیر اندازی میں امام کو شکست دے کر امام کی انسلٹ کرنا چاہتا تھا۔ امام باقر علیہ السلام نے کہا کہ میں پیر ہو چکا ہوں، یعنی میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، تو میں تیر اندازی میں حصہ نہیں لیتا۔ جی کہا نہیں، آپ کو تیر اندازی میں حصہ لینا پڑے گا۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ امام کو مجبور کیا گیا اور امام باقر علیہ السلام نے تیر اندازی کے مقابلے میں حصہ لیا، اور جو پہلا ہی تیر امام نے چھوڑا ہے تو وہ ٹھیک ہدف کے اوپر لگا۔ اللہ اکبر، سب حیران رہ گئے کہ سبحان امام اللہ، باقر علیہ السلام کا نشانہ اس قدر دقیق ہے۔ امام نے دوسرا تیر چلایا، وہ تیر اس تیر کے پیچھے لگا، اللہ تیسرا تیر چلایا، 9 تیر جب چلائے تو اس وقت حشام سر جھکا کے بیٹھ گیا، انتہائی پریشان ہوا کہ وہ تو امام کو شکست دینا چاہتا تھا، جی لیکن یہاں
اس کی شکست ہو گئی اور امام کی فضیلت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے گئی۔ اللہ اللہ تو ایک دفعہ جھینپ کر اس نے کہا کہ کیا آپ کے فرزند جعفر صادق علیہ السلام بھی اس طرح کی تیر اندازی کر سکتے ہیں؟ تو وہاں پر امام باقر علیہ السلام نے ایک جملہ کہا کہ دیکھو ہم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اتمام نعمت بھی ہمارے اوپر ہوا ہے اور اکمال دین بھی ہمارے اوپر ہوا ہے، لہذا ہم وراثت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ساری فضیلتیں ایک کے بعد ایک امام کو یہ ساری فضیلتیں وراثت میں منتقل۔ ٹھیک، بہت شکریہ علامہ سید احمد اقبال رضوی صاحب آپ کا۔ میں مفتی شاہ حسین گردیسی صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، آپ نے بڑی وسعت کے ساتھ علمی مکالمے کو ہمارے سامنے پیش کیا اور جو نکات آپ نے سامنے رکھے وہ بہت ہی روشن ہیں۔ میں خواتین و حضرات آپ سے بھی کم وقت ہونے کی وجہ سے زیادہ کلام تو نہیں کر سکتا، بس اتنی سی گزارش کروں گا کہ جو شخصیات ہیں یہ اسلام کی ہیروز ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ پروگرام میں ان کی کسی بھی ولادت کو، شہادت کو یا وہ دن جو ان سے منسوب ہے مس نہ ہونے دیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اور میرے علم میں اضافہ ہو اور عمل میں اضافہ ہو، یہ ہرگز نہیں ہوتی کہ اختلافات میں اضافہ ہو اور اتفاقات میں کمی پڑ جائے۔ اپنا دل سینہ وسیع رکھیے گا اور اہل بیت کی محبت کے ساتھ جڑے رہیے گا، ورنہ خسارے میں رہیں گے، خدا کی قسم۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا۔ اللہ کی امان میں۔